नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के पुरमसरत मौके पर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करें और आपको बता दें कि आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना, सीरत मुबारका, अहादीस मुबारका और आपके अखलाक़ और किरदार के ज़रिए जो सारी दुनिया मुतासिर हुई है और मुतासिर होकर दामन इस्लाम में पनाह ली है, उस बारे में हम बात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उम्मत को हुक्म दिया है, नेकी का हुक्म दिया है, और आप देखेंगे कि हुस्न अखलाक का हुक्म दिया है, और आपने इरशाद फरमाया है, आपकी प्यारी आपकी हदीस मुबारक है, अखयारकुम एहसानकुम अखलाकन, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज अखलाक से दूर हो गए हैं, हम आज सच्चाई से दूर हो गए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कुरान मजीद में भी इस ताल्लुक़ से आयत मुबारक नाजिल हुई है। और आपको ये भी बता दें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को कहा है झूठ से बचें, नेकी करें, नेक गुनाहों से बचें, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें हमेशा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप का ज़िक्र आप करेंगे, आपका दुरूद आप पढ़ेंगे, आप पर दुरूद सलाम आप भेजेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको गैर मामूली सुकून हासिल होगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई हैं, जिस तरह दुश्मन इस्लाम आदाए इस्लाम ने कारस्तानियों के ज़रिए लोगों को इस्लाम से दूर रखने की कोशिश की है, उसके बावजूद आपको बता दूं कि आज सारी दुनिया, इवन दुश्मन भी ये तस्लीम करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं और आप इंसानियत के निजात दहिंदा है, मोहसिन इंसानियत हैं। और इस सिलसिले में हम आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1925 में इन्हें वो अदब का नोबेल इनाम दिया गया था। बहुत बड़े ड्रामा निगार, बहुत बड़े अंग्रेज़ी अदीब थे, आयरिश अदीब थे ये। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के निजात दहिंदा है और मोहसिन इंसानियत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, लेकिन मुसलमानों के बारे में उनका कहना था कि अक्सर मुसलमान उस तरह के उन्होंने नहीं पाए जिस तरह हदीस व आयत कुरानी में ज़िक्र किया गया है। यानी मुसलमान अखलाक व किरदार का मंबा व मरकज़ होता है, सच्चाई उसकी पहचान होती है, खिदमत खल्क़ उसकी शिनाख्त होती है, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान को ऐसे नहीं देखा। ताहम 1935 यानी 17 अप्रैल 1935 की सुबह उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के एक बुलंद पाया आलिम दीन मुबल्लिग हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सिद्दीक़ी अल क़ादरी से मुलाकात हुई और उन्होंने इस्लाम से मुतालिक जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जहन में गलतफहमियाँ थी उसे दूर कर दिया। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं हमारे साथी सज्जाद साहब के पास और उनसे सवाल करते हैं। सज्जाद साहब, आज दुनिया ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उन हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? यकीनन देखिए, आज मिलादुन्नबी है, मिलादुन्नबी का जश्न जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जोश खरोश के साथ। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में, हर खत्ते में, हर जो है ज़र्रे में ज़र्रा ज़र्रा जो है हुज़ूर की आमद की जो है खुशी मनाता है, जश्न मनाता है। और जो है अल्लाह के रसूल की आमद सबसे बड़ी नेमत जो है इंसानियत के लिए है, इंसानियत की फलाह, इंसानियत की बहबूद, इंसानियत की जो है बिल्कुल एक तरीके से इंसानियत को जो है फलाह पर पहुंचाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे। अमन का पैगाम लेकर, फलाह का पैगाम लेकर, नजात का पैगाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और आपने जो है
اپنی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا، اور جو ہے آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ہم نے، اللہ نے اپنی کتاب میں جو احکامات صادر کیے ہیں اور احادیث میں جو احکامات ہیں، قرآن کی جو ہے احکامات کو کھول کر احادیث میں بیان جو کیا گیا ہے، اس کے تابع انسان ہوگا، اور جو ان اقدامات پہ عمل کرے گا وہ فلاح پائے گا۔ یقیناً جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، امت کے لیے روتے رہے۔ نبی پاک کا کہنا تھا کہ مجھ پہ اور مجھ سے آنے والے، مجھ سے پہلے جو لوگ آئے ان پہ جو ہے پیغمبر آئے تھے، لیکن جو ہمارے بعد جو امت آ رہی ہے جی ان پہ کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی جو ہے پیغمبر نہیں آنے والا ہے، تو اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول کو بڑی فکر تھی، اور ہمیشہ آپ جو ہے روتے رہتے تھے اپنی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے امت کی فلاح کے لیے جو ہے گزار دی تھی، فکر میں گزار دی تھی آپ نے ساری زندگی۔ یقیناً فلاح پانا کیا ہے؟ دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ یہ جو حضور کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں جی جی اس پہ چلنا دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دنیا تاریک تھی۔ جی ہاں جی ہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیسے خواتین کو ان کے حقوق دیے، ازواج مطہرات کا جو ہے کیا انہوں نے جو ہے حق بیان کیا ہے، کیسے انہوں نے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو جو ہے ایک راحت پہنچائی، کیسے آپ نے جو ہے لوگوں کو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا اور کہا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کی جو تربیت کی، جی ہاں جی ہاں اور آپ فاطمہ کی تربیت کر کے آپ نے خاتون سردار کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے ایک عملی نمونہ فراہم کرنے کا مطلب آپ نے عملی نمونہ باقی دنیا کے لیے، رہتے دنیا کے لیے فراہم کیا، اس سے جو ہے کون انکار کر سکتا ہے؟ بے شک۔ بی بی عائشہ، اماں عائشہ ایک بہترین زوجہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں عائشہ کی زندگی کیسی رہی، عورتوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ سارا پیغام اماں عائشہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت پہ پوری طریقے سے جو ہے پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس خواتین آتی تھے سوال کرنے کے لیے، تو بی بی عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری باتیں بتا دی تھی، وہ باتیں جو ہے شوہر اپنی بیوی سے کر سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے سوا کسی اور سے نہیں کر سکتے، ایسے مسائل، فقہی مسائل، ایسے جو ہے شرعی مسائل۔ دیکھیے زندگی کے ہر جو ہے نقطے کو اسلام نے بیان کر دیا، زندگی کے ہر نقطے کو، سانس کیسے لینا ہے، پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، آپ کو جو ہے سونا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، آپ کو دن میں کب سونا ہے، رات میں کب سونا ہے، آپ کی کیا غلط ہے، پانی کیسے آپ پئیں گے، کھانا آپ کیسے کھائیں گے، کھانے میں کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا گوشت آپ کو کھانا ہے، کون سا گوشت نہیں کھانا ہے، کس جانور کو جو ہے آپ جو ہے سواری کے لیے استعمال کریں گے، کس جانور کو آپ جو ہے کھانے کے لیے استعمال، ایک ایک چیز کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ رحمت بن کے آئے تھے تو ساری دنیا جگمگا اٹھی تھی۔ آپ دیکھیے سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے ریاض صاحب، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے ایک ماحول بن گیا تھا، بی بی آمنہ کے وطن سے جو ہے آپ جو ہے دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اس وقت کس طرح سے جو ہے عالم عرب میں ایک روشنی کا جو ہے ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے لوگ حضور کی زندگی میں لوگوں نے کہا کہ ایک روشنی ہم نے دیکھی، ہم نے دیکھا کہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فرشتے ساری کائنات کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کے چہروں پہ جو ہے مسکراہٹ ہے، چمک ہے، اور وہ اتنی تیز چمک ہے کہ اس کی روشنی زمین تک آ رہی ہے۔ تو یہ جو عظمت ہمارے نبی کی ہے، یہ جو عظمت سرور کائنات کی ہے، یہ جو عظمت رحمت للعالمین کی ہے، اسی عظمت کو بیان کرنے کا آج دن ہے جسے ہم میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یقیناً میلاد النبی انسانیت کے لیے فلاح کا دن ہے،
انسانیت کے لیے عظمت کا دن ہے. سبحان. آج اگر انسانیت اس دن کے نسبت سے اپنے آپ کو حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ ڈھالنا شروع کر دے، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو جو ہے پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو یقین مانیے دنیا آج ہی جنت ہو جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے سجاد صاحب. بہرحال ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پھر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جارج برنارڈ شاہ یہ آئرش ڈرامہ نگار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ انگریزی کے غیر معمولی ادیب. 1925 میں انہیں نوبل انعام دیا گیا تھا ادب کا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اسلام کے بارے میں بہت غلط رائے رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بارے میں بہت غلط رائے رکھتے تھے. لیکن ان کی ملاقات آپ کو بتا دوں کہ 17 اپریل 1935 کو کینیا کے شہر ممباسا میں ابھی میں ایک مطالعہ کر رہا تھا. اوین حسین کا ایک مضمون تھا انگریزی، اس بارے میں انہوں نے اس ملاقات کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو آپ کو میں بتا دوں کہ 17 اپریل 1935 چہارشنبے کا دن تھا. صبح یہ ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات برٹش مجسٹریٹ آف ممباسا کی قیامگاہ پر ہوئی. اس وقت مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی کی عمر صرف 42 سال تھی، جبکہ برنارڈ شاہ اچھے خاصے عمر کے ہو چکے تھے، یعنی بوڑھاپا ان پر چھا گیا تھا. تو ایسے میں یہ ملاقات ہوئی، اور وہاں پر مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی جو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے مرید خاص تھے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ صرف 7 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دینی مدارس سے تعلیم کی تکمیل کی، پھر انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی، اور انگریزی پر بہت زیادہ عبور حاصل کیا، اور تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت دین کا کام کیا. اور 40 برسوں تک وہ دنیا کے مختلف ممالک، مختلف شہروں کا دورہ کرتے ہوئے بندگان خدا تک دین کا پیغام پہنچایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. تو بہرحال جارج برنارڈ شاہ کی وہاں ملاقات ہوئی، یعنی کینیا میں ان سے ملاقات ہوئی. مولانا وہاں پر ایک لیکچر دینے گئے تھے، اور لیکچر کا جو عنوان تھا، یعنی ٹاپک جو تھا، وہ یہ تھا فلسفی آف پیس، یعنی فلسفہ امن تھا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں غلط خیالات اور غلط فہمی کی بنیاد پر برنارڈ شاہ نے بھی کہا کہ مولانا، پہلے تو استقبال کیا انہوں نے مولانا کا، اور کہا کہ مولانا کاش اگر آپ یعنی فلسفی آف پیس کی بجائے بحیثیت ایک مسلمان آپ کے لیے مناسب ہوتا کہ فلسفی آف وار کے، یعنی فلسفہ جنگ پر کوئی لیکچر دیتے. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، طاقت کے زور پر پھیلا، اخلاق و کردار کے زور پر نہیں پھیلا. تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو پیارے نبی کا امتی ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ کس طرح اسلام کا دفاع کرتا ہے. مولانا غصے میں نہیں آئے، بہت ہی پیار سے برنارڈ شاہ کو انگریزی میں سمجھایا کہ اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور دین میں تو آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو پیار ملے گا، محبت ملے گی، سچائی، نیکی، اور خدا تک جو پہنچنا، خدا کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کا موقع نصیب ہوگا. اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے دیے، آپ کے احادیث مبارکہ کے حوالے دیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیر شوڈ بی نو کوئرشن ان ریلیجین، مولانا نے یہ بات کہی. اور لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا، خاص طور پر برنارڈ شاہ کے بارے میں کہوں گا کہ اس نے کہا کہ فار اسلام ڈاؤٹلیس ہیز اسپرٹ ایٹ دا پوائنٹ آف دا سورڈ، یعنی اسلام طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر پھیلا ہے. لیکن مولانا نے جس انداز سے انہیں سمجھایا اسلام کے بارے میں، اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، برنارڈ شاہ کی یہ الفاظ ہے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے. برنارڈ شاہ نے کہا کہ برطانیہ ہو یا پھر دنیا یورپ ہو، اگر آئندہ 100 برسوں میں اگر کوئی مذہب وہاں حکومت کر سکتا ہے تو وہ واحد مذہب ہوگا دین اسلام. اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے تو یہ پیش قیاسی کی تھی، انہوں نے تو یہ پیشن گوئی کی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ متضاد رائے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ مطالعہ کے متضاد مسلمانوں کے اخلاق و کردار ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے ہم میں آج حقیقت میں دیکھا جائے تو سچائی کے بجائے ہمیں آپ دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہم دیانتداری کے بجائے بے ایمانی کی طرف جاتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں گے ہم میں جلن و حسد عام ہو گئی ہے، چغل خوری عام ہو گئی ہے، غیبت عام ہو گئی ہے، یعنی غرور و تکبر کے بیماری میں ہم مبتلا ہوئے ہیں. یعنی اسلام نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور برنارڈ شاہ نے جس طرح کہا کہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھیں تو اسے متضاد لگتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. جی یقیناً دیکھیے آج جس طرح کے حالات عالم اسلام میں ہیں، چاہے آپ فلسطین کے حالات دیکھ لیں،
چاہے آپ اردن کے حالات دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، اور جو ہے یمن کو دیکھ لیں، آپ عالم عرب کو دیکھ لیں، آپ جو ہے پاکستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں عالم اسلام پہ، مسلم دنیا پہ، تو ہمیں ایک مایوسی کا جو ہے ایک منظر نظر آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جس اسلام نے ہمیں امن کی تعلیم دی ہے، جس اسلام نے ہمیں جو ہے پوری دنیا میں انسانیت کے فروغ کی جو ہے درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، جس اسلام نے ہم سے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف دفاع کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، چاہے وہ جنگ احد کی بات ہو، چاہے وہ جنگ بدر کی بات ہو، کسی بھی جنگ کی آپ دیکھ لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو جنگ ہوئی ہے، اس کی تاریخ آپ پڑھیے، ان جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ ان جنگوں کا مقصد صرف اور صرف اسلام کا دفاع کرنا تھا، اور وہ لوگ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اسلام کے سپاہی نہیں گئے تھے ان کے پاس جنگ کرنے کے لیے، ہمارے صحابہ نہیں گئے تھے۔ تو وہاں دیکھیے ایک حمیت اسلام نے سکھائی، ایک عظمت اسلام نے سکھائی، ایک دیانت اسلام نے سکھائی، اسلام نے جو ہے ایک انسانیت سکھائی اور انسانیت کا احترام سکھایا۔ اگر آج دنیا انسانیت کا احترام کرنا شروع کر دے صرف، تو شاید یہ آدھی جگہیں ٹل جائیں دنیا سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پہ جو اسرائیل جو ہے بمباری کر رہا ہے، یہ انسانیت کا احترام اگر وہ کرتا تو شاید یہ بمباری وہاں نہیں ہوتی۔ جی ہاں بالکل۔ انسانیت دیکھیے، ہمیشہ کہا گیا ہے کہ انسانیت سب سے عظیم ہے، انسانیت کا احساس سب سے عظیم ہے، یہ دین اسلام نے کہا ہے، اور آج ہم اس احساس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم شورش دیکھ رہے ہیں، ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں، ہم جنگ و جدال دیکھ رہے ہیں، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ساری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام سے صرف جنگوں کا ناطہ ہے اور کسی چیز کا ناطہ نہیں ہے۔ اسلام سے جنگوں کا ناطہ ہے، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے دین کے لیے، کہ جس دین نے دنیا کو جو ہے امن کا پیغام دیا، جس دین نے دنیا کو فلاح کا پیغام دیا، جس دین نے دنیا کو نجات کا پیغام دیا، جس دین نے کہا کہ اسلام میں آ جاؤ فلاح پاؤ گے، اسلام میں آ جاؤ امن پاؤ گے، اسلام میں آ جاؤ آپ جو ہے سکون پاؤ گے، آج ہم اس دین کو آج ہم نے کیا بنا دیا؟ افسوس ہوتا ہے سجاد صاحب۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہمیں دوسروں پر افسوس کرنے کے بجائے خود اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد پر کاربند ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سنت پر عمل کر لیں اور قرآن پر عمل کر لیں تو یقین مانیے فلاح و کامیابی ہمارے قدم چھومے گی اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی دور ہو گئے ہیں، اہل بیت اطہار نے جو تعلیمات دی ہیں اس سے دور ہو گئے ہیں، صحابہ کے جو اعمال تھے اس سے دور ہو گئے ہیں، اور ہمارا حشر آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ جب تک ہم نے قرآن اور سنت کو تھام رکھا تھا، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کہا گیا ہے، برنارڈ شاہ سجاد صاحب نے یہ کہا کہ آج دین اسلام کو جنگوں سے جوڑا جا رہا ہے، تو برنارڈ شاہ نے بھی یہ کہا تھا، جارج برنارڈ شاہ، کہ آپ کو مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی آپ کو فلسفی آف پیس یعنی فلسفہ امن کی پر بولنے کے بجائے بحیثیت مسلمان فلسفی آف وار یعنی فلسفہ جنگ کے بارے میں بولنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جس طرح احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات مبارکہ سے اسے سمجھایا تو پھر برنارڈ شاہ کے نظریات بدل گئے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پروفٹ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 100 برسوں میں اگر برطانیہ سے لے کر یورپ پر اگر کوئی مذہب حکمرانی کر سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ویسے ناظرین آپ نے دیکھا کہ دوران گفتگو سجاد صاحب نے بھی کہا کہ خواتین کو اسلام نے جو مقام دیا ہے اس سے پہلے کسی مذہب میں خواتین کو، دنیا کے کسی حصے میں خواتین کو وہ عزت وہ اکرام حاصل نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی دین اسلام آتا ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے
جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی خاتون، وہی عورت، وہی بیٹی جسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہی بیٹی کو آپ نے دیکھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اس بیٹی کے قدموں کے نیچے، اس ماں کے قدموں کے نیچے، اس عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کو کیا عزت دی گئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یورپ میں حال تک بھی عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا سجاد صاحب، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ عورت کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے تھے، یعنی اس کا کسی طرح شمار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دین اسلام نے جس انداز میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں عورت کو مقام عطا کیا معاشرے میں، آپ دیکھیں گے کہ آج کسی معاشرے میں وہ مقام عورت کو عطا نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس بات کے عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں گے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کیونکہ قرآن مجید آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں ہے، اور میں یہ پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 99% گھرانے، کم سے کم چلیے 95% ایسے گھر ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے ایک مقدس کتاب اللہ کے کلام کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے صدقے میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، پڑھانے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، سمجھا دینے والا بنا دے اللہ، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر چلنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن سجاد صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی، بیٹیوں کو جو اسلام نے مقام دیا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے یا کسی سفر سے واپس ہوتے، تو اپنی لخت جگر رسول اور جنت میں جو خواتین کے سردار ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی پر بوسا کرتے۔ تو یہ تھا بیٹی کا جو حرمت، بیٹی کی جو عزت آپ نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور معاشرے میں اس طرح بیٹی کی عزت نہیں سکھائی گئی ہے۔ تو سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے رہنمائی کی ہے انسانیت کی، اور آپ دیکھیں گے حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے اقوام متحدہ کا چارٹر آف لا بنایا جاتا تو آج دنیا میں جنگ و جدال نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل، دیکھیے حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے نہ جو ہے عرب کو عجمی پہ، نہ عجم کو عرب پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، سب جو ہے مساوی ہیں، سب کے لیے اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، آج دین مکمل ہو چکا ہے، اور سب ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں۔ تو یقیناً اسلام مساوات کی بھی جو ہے تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے، انسان فلاح کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے موقع پر اگر ہم جو ہے سیرت کا مطالعہ کریں تو یقیناً یہ سیرت ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم ایک اور خبر کی جانب آپ کی توجہ مرکوز کرواتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام انسانیت سے ہے۔ محسن انسانیت نے ہمیشہ انسانیت کی بہبود کی تعلیم دی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ پیام انشاءاللہ عز و جل قائم رہے گا، یہ کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ہوتا ہے۔ تو جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، اور دین اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا، خاص طور پر پڑوسیوں کی مدد کرنے کو بہت زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں، تو آپ کو لیے چلتے ہیں کہ خبر کی طرف، وہ خبر یہ ہے کہ ایم ایل سی عامر علی خان صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام نے جو دعوت دین کا پیغام دیا ہے، انسانیت کی بہبود کا پیغام دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، خاص طور پر جو مریض ہیں ان کی مدد کرنا بہت غیر معمولی ہے۔ جو عیادت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر بھی دیتا ہے۔ عامر علی خان صاحب کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ خون کا عطیہ جو ہے آج بہت ضروری ہے، کیونکہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں۔ تو ان کی زندگیوں کو بچانا ہے تو یہ آپ کا جو خون ہے اس کا عطیہ ان کی زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ یہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ نامپلی کے علاقے میں، حیدرآباد کے شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں کانگریس لیڈر عثمان محمد خان کی جانب سے مسلسل 13 سال سے بلڈ کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کیمپ میں حصہ لیتے ہوئے جناب عامر علی خان نے یہ بات کہی ہے۔ اور سجاد صاحب یہ بتا دوں کہ جہاں تک خون کا سوال ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ اینیمک پیشنٹ ہے، یعنی خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ایسے میں اس طرح کے بلڈ کیمپ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام انسانیت لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً دیکھیے یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے میلاد النبی کے موقع پہ جس کا اہتمام کیا گیا ہے،
یقیناً جو ہے یہ انسانیت کی فلاح کی جو ہے ایک کار خیر ہے، ایک جو ہے پیغام بھی دیتا ہے ہمیں کہ کیسے مریض کی عیادت کی جاتی ہے اور مریض کی مدد کیسے کی جاتی ہے، بالکل دونوں چیزیں اس سے جو ہے واضح ہو جاتی ہیں۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج شہر حیدرآباد ہو یا تلنگانہ کے مختلف مقامات ہو یا ہندوستان ہو، تمام مقامات پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم آرگنائزیشنز، مسلم تنظیمیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا سماجی ہوں یا ثقافتی ہوں یا کوئی اور تنظیم ہو، یہ ضرور یاد رکھیں کہ بلڈ بینکس قائم کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں خون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو اینیمک پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں خون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر مسلم تنظیمیں بلڈ بینکس قائم کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے انسانیت کی خدمت ہوں گی۔ بہرحال ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنا پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔